अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना सैयद अब्दुल वासी हुसैनी बुखारी चिश्ती साहब की जानिब से दलाइल-उन-नबुव्वा हज़रत अबू नुआइम अस्फ़हानी रहमतुल्लाहि अलैहि की एक मशहूर तसनीफ़ है, उसका सिलसिलेवार दर्स जारी व सारी है। आज की नशिस्त का जो उन्वान है, एक बुनियादी उन्वान था तासीर कुरान के चंद मज़ीद मुशाहदात, यानी कुरान मजीद लोगों के दिलों पर किस तरह असर करता गया और जो वाक़यात देखने में आए उन वाक़यात के तसलसल को बयान कर रहे हैं। उसकी एक झलक सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने के वाक़े को दलील के तौर पर पेश किया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी जब कुरान मजीद की आयतें सुनी तो उनके दिल में आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम दाखिल होता चला गया और वो कुरान मजीद से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किए। अब इसी तरह और एक वाक़या बयान कर रहे हैं। शाह हबशा, हबश एक मकाम का नाम है। हबश के बादशाह नजाशी का कबूल इस्लाम, कि नजाशी ने भी इस्लाम कबूल किया। उरवा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब जाफ़र तैयार हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथी हबशा की तरफ हिजरत किए तो कुरैश ने उनके पीछे उमारा बिन वलीद बिन मुगीरा मखज़ूमी और अम्र बिन आस सहम कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, सहमी को भेजा ताकि वो इनसे पहले, इन हज़रात से पहले नजाशी के पास जा पहुँचें। चुनांचे वो नजाशी के पास पहुँच गए और उससे मुलाकात करके कहने लगे, जिस शख्स ने हमारे पास ज़ाहिर होकर नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक फ़साद बर्पा किया है, अब उसने आपकी तरफ रुख किया है ताकि आपके दीन, मुल्क और हुकूमत का ख़ातिमा कर दे। हम आपके खैर ख़्वाह हैं, बिही ख़्वाह हैं, आप हमारे लिए मरकज़ सिद्क़ हैं, यानी आप हमारे लिए हमदर्द हैं, सच्चे हैं, हमसे बेहतर सलूक करते हैं और हमारे ताजिरों का अमान देते हैं। आपका रवैया हमारे साथ निहायत अच्छा है और हमारे ताजिरों को, व्यापारियों को आप अमन व अमान देते हैं। हमें हमारी कौम ने आपकी तरफ भेजा है। अमन व अमान यानी हिफाजत की ज़िम्मेदारी देते हैं और हमारे ताजिर इत्मीनान के साथ आपके शहर में, आपके मुल्क में तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं और नफ़ा उठाते हैं। हमें हमारी कौम ने आपके पास भेजा है ताकि आपको इन आने वालों के अक़ीदा बद की इत्तला हो जाए। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, यानी कुरैश ने हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो एक जमात कुफ़ार के मुशरिकीन के ज़ुल्म व सितम से बचने के लिए हबश की तरफ हिजरत किए थे, उनके पहुँचने से पहले ये शाह हबश के पास जाकर उसको भड़काने की और मुसलमानों के ख़िलाफ़ वरगलाने की कोशिश करते हुए कहा कि ये जो आने वाले हैं इनका अक़ीदा ख़राब है, ये एक नए दीन के हामिल हैं, यानी एक नए दीन को इन्होंने कबूल किया है। ये लोग, चूँकि बादशाह नसरानी था, ईसाई क्रिश्चियन, इसलिए उन्होंने कहा कि ये लोग हज़रत ईसा इब्न मरियम को खुदा नहीं मानते, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और जब आपके पास आएंगे तो आपको सजदा नहीं करेंगे। अगर ये लोग आपके पास आएँ तो इन्हीं हमारे हवाले कर दिया जाए तो बेहतर है, हम इन्हीं देख लेंगे, संभाल लेंगे। अभी ये दोनों यानी अम्र सहमी और उमारा बिन वलीद हबशा में ही थे कि इन्हीं दिनों में हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु अपने साथियों के साथ पहुंच गए। जब हज़रत जाफ़र नजाशी के दरबार में गए तो वहाँ उन दोनों को मौजूद पाया। इनसे पहले वो दोनों बादशाह को बहकाने के लिए, उसका जहन ख़राब करने के लिए पहुँच चुके थे। आपने बुलंद आवाज़ में कहा कि अल्लाह का गुरोह अंदर आना चाहता है, अल्लाह की जमात दरबार में आना चाहती है। चुनांचे उन्हें दाखिल होने की इजाज़त दी गई। ये लोग अंदर आए और अहले ईमान का सलाम किया मगर सजदा न किया, यानी इस्लाम का जो तरीक़ा है सलाम करने का, उस तरीक़े से सलाम किया और बादशाह के आगे झुके नहीं, सजदा नहीं किए। अम्र और उमारा बिन वलीद ने नजाशी से कहा, हम न कहते थे कि ये सजदा नहीं करेंगे, हमने कहा था ना कि ये लोग आपके आगे नहीं झुकेंगे, सजदा नहीं करेंगे। नजाशी ने कहा, ऐ आने वाली जमात, तुम क्यों आए हो? क्या वजह है? तुम्हारे आने का मकसद क्या है? बयान करो। तुम ताजिर हो ना साइल, यानी तुम यहाँ ना तिजारत करने आए और ना ही कुछ तोहफ़े तहाइफ और दादो दहिश मांगने आए। फिर आने का मकसद क्या है? तुम्हारे ये नबी कौन हैं? और ये भी बतलाओ कि तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया, जबकि तुम्हारे इलाक़े से आने वाले दीगर सब लोग मुझे सजदा करते हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा क्या अक़ीदा है, बयान करो। हज़रत जाफ़र खड़े हुए।
آپ اہل ایمان کے خطیب تھے، ان کی طرف سے بیان کرنے والے تھے، گفتگو کرنے والے تھے۔ فرمانے لگے میرے 3 سوال ہیں جو میں ان دونوں پر پیش کرنا چاہتا ہوں، یعنی عمرو اور عمارہ سے میں 3 سوال پوچھنا چاہتا ہوں، 3 سوالات، ہاں یا نا میں اس کا جواب دیا جائے۔ ان تینوں سوالوں کے جواب دیے جائیں، اور یا تو ہاں میں دیا جائے یا نا میں، یعنی اس بات میں یا نفی میں۔ اے بادشاہ، آپ ان میں سے کسی ایک کو جواب دینے کا اشارہ کر دیں اور دوسرا خاموش رہے، یعنی میں 3 سوال کروں گا عمارہ بن ولید سے اور عمرو سہمی سے، ان دونوں میں سے کوئی ایک جواب دے اور دوسرا خاموش رہے۔ عمرو نے کہا میں بات کروں گا، عمرو سہمی نے کہا کہ میں جواب دوں گا۔ نجاشی نے کہا اے جعفر، آپ گفتگو کا آغاز کیجئے، یعنی آپ بات کیجئے، آپ کے سوال پیش کیجئے، عمرو جواب دیں گے۔ آپ نے پہلا سوال کیا، اے بادشاہ، ان سے پوچھئے کیا ہم اپنے آقاؤں سے بھاگے ہوئے غلام ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بے شک ہمیں ان کے حوالے کر دیا جائے۔ نجاشی نے پوچھا اے عمرو، کیا یہ لوگ غلام ہیں؟ عمرو نے کہا نہیں، آزاد اور معزز افراد ہیں، یعنی شرافت والے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، معزز ان کا قبیلہ ہے۔ پہلا سوال ہوا، عمرو نے اس کا جواب دیا۔ آپ نے دوسرا سوال کیا، اس سے پوچھئے کیا ہم نے ناحق خون بہایا ہے، کسی کو ناحق ہم نے قتل کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں اہل قصاص کے حوالے کر دیا جائے، یعنی جس کو ہم نے قتل کیا ہے اس کے ورثاء کے ہم کو حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ ہم سے قصاص لیں اور خون کا بدلہ لے لیں۔ اس نے پوچھا کیا، یعنی نجاشی نے عمرو سہمی سے پوچھا کیا انہوں نے ناحق خون ریزی کی ہے؟ کیا یہ لوگ کسی کا قتل کر کے یہاں فرار ہو کر آئے ہیں؟ عمرو نے کہا نہیں، انہوں نے ایک قطرہ بھی خون نہیں بہایا، یعنی انہوں نے کسی کا ناحق قتل نہیں کیا، خون نہیں کیا۔ حضرت جعفر نے تیسرا سوال کیا، اس شخص سے پوچھیں کیا ہم نے کسی کا ناحق مال چھینا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم پر سزا جاری کی جائے۔ نجاشی نے پوچھا اے عمرو، اگر انہوں نے کسی کا مال چھینا ہے تو بتلاؤ، اگر وہ سونے کا انبار بھی ہوگا تو میں خود ادا کروں گا۔ عمرو نے کہا نہیں، عمرو نے جواب دیا نہیں، انہوں نے چوری نہیں کی ہے، انہوں نے کسی کا مال نہیں چھینا، ایک ذرہ بھی انہوں نے کسی کا ناحق نہیں لیا۔ نجاشی نے کہا پھر تم کس بنیاد پر کہتے ہو کہ انہیں تمہارے حوالے کر دیا جائے؟ عمرو نے کہا ہم سب ایک دن پر تھے، یعنی ایک دن پر قائم تھے، ہم تو اسی پر قائم رہے مگر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا۔ عمرو کہتا ہے کہ دین اسلام کی دعوت سے پہلے یہ اور ہم ایک ہی دین پر تھے، لیکن انہوں نے پرانا دین، آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ نجاشی نے حضرت جعفر سے پوچھا تم پہلے کس دین پر تھے اور اب تم نے کون سا دین اختیار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس پر ہم پہلے تھے وہ شیطان کا دین تھا، یعنی بت پرستی، شرک وغیرہ۔ دین اسلام کی آمد سے پہلے تقریباً مکے میں کفر و شرک پھیل چکا تھا۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں جس دین پر ہم پہلے تھے وہ شیطان کا دین تھا، ہم خدا کو چھوڑ کر پتھروں کی عبادت کرتے تھے، اب ہم دین رحمان پر ہیں۔ اللہ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، جیسے اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، وہ ہمارے پاس صداقت اور نیکی لے کر آئے ہیں، یعنی جو نبی نبوت کا دعویٰ کیے ہیں، رسالت کا دعویٰ کیے ہیں اور دعوت دین پیش کر رہے ہیں، ان کی تعلیم، ان کا پیغام کیا ہے؟ سچائی اور نیکی ہے۔ وہ سچائی کا اور نیکی کا پیغام لے کر آئے ہیں، ہمیں بت پرستی سے انہوں نے روکا، ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لے آئے، اس لیے یہ لوگ ہمارے دشمن بن گئے۔ اس سچے رسول کو انہوں نے قتل کرنا چاہا، شہید کرنا چاہا اور ہمیں بت پرستی کی طرف دوبارہ لوٹانے پر مجبور کیا جانے لگا، اس لیے ہم اپنا دین اور اپنی جان لیے آپ کے پاس آ گئے، اپنے دین اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ اگر ہماری قوم ہمیں رہنے دیتی تو ہم وہیں رہتے، بس یہی قصہ ہے، ہم اپنی جان اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے آپ کے ملک کا رخ کیے ہیں، اگر ہماری قوم ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتی تو ہم آپ کے پاس نہ آتے۔ رہا سلام کہنے کا مسئلہ، تو ہم نے آپ کو رسول خدا کی تعلیم کے مطابق سلام کیا ہے،
ہمیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اہل جنت کا بھی یہی سلام ہے، اور خدا کی پناہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کریں اور آپ کو خدا کے برابر ٹھہرائیں۔ سجدہ تو صرف اللہ ہی کے کو روا ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے ہم سجدہ کریں گے۔ غیر اللہ کے آگے جھکنا قطعاً درست نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اگر غیر اللہ کو سجدہ کریں گے تو پھر یہ شرک ہو جائے گا، غلط بات ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے، سجدے کا صرف اللہ ہی مستحق ہے۔ اسی کے آگے ہم اپنی پیشانی زمین پر رکھیں گے، اسی کے آگے ہم اپنا سر جھکائیں گے، غیر خدا کے آگے ہم اپنا سر نہیں جھکائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی بادشاہ نے سوال کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے، بیان کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے جیسا کہ اللہ نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہ ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے، انہی پاک باز کنواری مریم بطول علیہ السلام نے تولد کیا، یعنی پیدا کیا۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے، وہ اللہ کی ایک پھونک تھے جو حضرت مریم پر ڈالی گئی۔ یہی حضرت عیسیٰ کی شان ہے، وہ اللہ کے معزز رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ نجاشی نے یہ کلام سن کر ایک تنکا اٹھایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، صدق ہؤلاء النفر وصدق نبیہم واللہ ما یزید عیسی ابن مریم علی ما یقول ھذا الرجل ولا وزن ھذا العود۔ یہ گروہ، یہ جماعت سچی ہے، ان کے نبی بھی سچے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی شان اس شخص کے یعنی حضرت جعفر طیار کے بیان کردہ کلمات سے اس تنکے کے برابر بھی زائد نہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ بالکل برحق ہے، اور یہ جیسا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے دیگر پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر تھے جنہوں نے توحید کی دعوت دینے کے لیے اللہ نے ان کو مریم سے تولد کیا، حضرت مریم سے، اور انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا تھا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک جیسے یہود و نصارہ ان کے بارے میں غلو والا عقیدہ رکھتے ہیں، مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں، اور ابن اللہ بھی نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہیں وہ، اور اللہ بھی نہیں ہیں۔ یہاں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کر دی، اور یہودی ان کو ان کے مقام سے گرا کر نعوذ باللہ من ذالک ان کو رسول ہی نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں اسلام نے یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح ایک پیغمبر ہیں، اللہ نے جن کو مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، وہ اللہ کے محترم اور مقرب بندے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں اور ابن اللہ بھی نہیں ہیں، وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ پھر نجاشی نے کہا، اے معزز گروہ، آپ لوگ یہاں سویم ہیں، حبشی زبان میں صاحب امن کو سویم کہتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کو یہاں امن ہے، آپ لوگ سکون سے اطمینان سے یہاں رہیے، قیام کریے، ہمارے ملک میں کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ پھر اس نے ان کی میزبانی کے لیے مناسب احکامات صادر کیے، یعنی چونکہ وہ بادشاہ وقت تھا نجاشی، اس نے اپنے درباریوں کو، اپنے منتظمین کو حکم دے دیا کہ ان کی میزبانی کی جائے اور ان کو مناسب جگہ ٹھہرایا جائے۔ پھر کہنے لگا، آپ لوگوں میں سے اس کتاب کا زیادہ علم کون رکھتا ہے جو تمہارے نبی پر اتری ہے؟ یعنی اس جماعت میں سب سے زیادہ علم قرآن مجید کا کس کو ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری ہے اس کے بارے میں کون زیادہ جانتے ہیں؟ سب نے کہا جعفر طیار، ان کو زیادہ علم ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے سورہ مریم سنائی۔ سورہ مریم کی آپ نے اس کے سامنے تلاوت کی، وہ سن کر کہنے لگا، بے شک یہ حق ہے، یہ کلام سچا ہے۔ پھر کہنے لگا، یہ پاکیزہ کلام کچھ اور سناؤ۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، اس کی حلاوت ہے کہ جو سنتا ہے وہ اگر اس کے دل میں اگر اس کی لذت اس کو محسوس ہو روحانی طور پر تو وہ اس کلام سے رک نہیں سکتا، جتنا بھی اس کو سناتے جائیں گے وہ اور مزید سننے کی خواہش اور تمنا کرے گا۔ چنانچہ نجاشی پر بھی کلام کا اثر ہونے لگا۔ اس نے جب سورہ مریم کی آیتیں سنی تو کہنے لگا، یہ پاکیزہ کلام اور سناؤ۔ انہوں نے اور ایک سورت پڑھی، اس پر مزید حق روشن ہوا۔
اور کہنے لگا تم لوگ سچے ہو اور تمہارے نبی بھی سچ کہتے ہیں، بخدا تم صدیقین ہو، یعنی نہایت سچے ہو، سچ بولنے والے ہو، نام خدا اور اس کی برکت سے بلا خوف و خطر جب تک چاہو رہو، اللہ کا نام لے کر اور اس کی برکت سے تم لوگ یہاں پر جب تک چاہو قیام کرو، کوئی خطرہ نہیں تمہارے لیے، یہاں تمہیں کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا، یعنی میرے دربار میں میری امان میں رہتے ہوئے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اور عمرو اور عمارہ نے یہ حالت دیکھی تو انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ عمرو اور عمارہ جنہیں قریش نے اپنا سفیر بنا کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا تاکہ یہ جو مسلمان نجاشی کے پاس پناہ لینے کے لیے گئے ہیں انہیں نجاشی گرفتار کر کے ان کے حوالے کر دے، اس نیت سے بھیجا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نجاشی پر ان کی گفتگو اثر کر گئی ہے اور نجاشی بھی ان کا گرویدہ ہو گیا ہے، معتقد ہو گیا ہے، تو اب ان کو اپنی فکر ہو گئی اور نجاشی کے پاس آنے سے پہلے ان دونوں کے مابین جو پرانی رنجش تھی وہ اللہ نے پھر بیدار کر دی۔ نجاشی کے پاس جانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف یہ دونوں ایک ہو گئے تھے، حالانکہ ان دونوں کے درمیان سابق میں رنجش تھی، کینہ تھا، آپس میں ان دونوں کی نہیں بنتی تھی، لیکن مسلمانوں کے خلاف وہ متحد ہو گئے تھے۔ پھر جب نجاشی کے پاس انہوں نے دیکھا کہ مسلمان سرخرو ہو گئے ہیں اور نجاشی کے مقرب بن گئے ہیں تو پھر ان کی رنجش وہ پرانی بیدار ہو گئی۔ وہ ایک مقصد کے لیے اکٹھے آئے تھے، جب وہ مقصد پورا نہ ہو سکا تو پرانی قدورت لوٹ کر آئی۔ عمرو نے عمارہ سے دھوکہ کیا اور اسے کہا کہ اے عمارہ تم بڑے خوب رو اور حسین نوجوان ہو، نجاشی کی بیوی کے پاس جاؤ، اسے اپنا ہم خیال بناؤ تاکہ وہ نجاشی کو ہم پر مہربان بنا دے، تاکہ نجاشی کی بیوی کے ذریعے ہم نجاشی کو اپنی طرف کر لیں اور نجاشی کے دل میں اپنا مقام بنائیں۔ تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ ہمارا کیا حال ہو گیا ہے، شاید ہم اسی طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ نجاشی پر تو ہماری گفتگو اثر نہ کر سکی، اگر نجاشی کی بیوی تمہارے دام فریب میں مبتلا ہو جائے تو ممکن ہے کہ وہ بادشاہ کو ہم سے متاثر کرے اور ہمارا کام بن جائے۔ عمارہ یہ سن کر نجاشی کی بیوی کے پاس جا پہنچا اور اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ ادھر عمرو سہمی نجاشی کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا میں آپ سے خیانت برداشت نہیں کر سکتا، جو کچھ جانتا ہوں اس کی اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ میرا ساتھی عمارہ بڑا بدکار شخص ہے، زانی شخص ہے، اسے زنا کا موقع مل جائے تو صبر نہیں کر سکتا اور آپ کی بیوی کے پاس اس کا آنا جانا ہے۔ نجاشی نے فوراً بیوی کی طرف پیغام بھجوایا۔ جب خادم پیغام لے کر وہاں پہنچا تو عمارہ وہاں موجود تھا۔ نجاشی کو علم ہوا تو اس نے اس کی پیشاب والی نالی میں ہوا بھروا دی اور سمندر کے ایک جزیرے میں اسے پھینک دیا۔ چنانچہ اس کی حالت ایک جانور کی سی ہو گئی، وحشی جانوروں کے ساتھ گھومنے لگ گیا۔ اس کے خاندان کو علم ہوا تو وہ کشتی لے کر وہاں پہنچے، اسے رسی سے باندھ کر کشتی میں ڈالا اور چل پڑے، مگر اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ اور عمرو سہمی بھی بے نیل مرام یعنی مقصد میں کامیاب ہوئے بغیر واپس لوٹ آیا اور ذلت مفت کی مل گئی۔ عمرو سہمی اور عمارہ بن ولید مسلمانوں کے خلاف بادشاہ کو ورغلانے اور اس کو بہکانے کے لیے گئے تھے، لیکن وہ دونوں میں سے ایک کا انجام یہ ہوا کہ وہ راستے میں ہی فوت ہو گیا، دم توڑ دیا، اور عمرو سہمی یہ بے مقصد واپس لوٹ آیا اور ذلیل و رسوا ہو گیا نجاشی کے دربار میں۔ نمبر 187 ام المؤمنین زوجہ رسول ام سلمہ بنت ابی امیہ سے روایت ہے کہ جب ہم حبشہ میں پہنچے تو نجاشی نے ہمیں پناہ دی اور ہم سے بہت بہتر سلوک کیا۔ ہم اطمینان سے عبادت الہی میں مصروف ہو گئے اور کبھی کوئی ناخوشگوار بات سننے میں نہ آئی، یعنی نجاشی کی پناہ میں، اس کے امان میں ہم سکون سے اطمینان سے زندگی گزار رہے تھے اور عبادت میں مشغول ہو گئے اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ قریش کو اس صورتحال سے آگاہی ہوئی۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان اپنے دین اپنی جان کی حفاظت کے لیے نجاشی کی پناہ میں سکون سے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ 2 توانا اور دانا مرد بھیجے جائیں، یعنی 2 پہلوان طاقتور اور 2 عقل مند مرد بھیجے جائیں اور نجاشی شاہ حبشہ کو عطیات اور تحائف پیش کیے جائیں، بادشاہ کو لبھانے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تحفے تحائف دیے جائیں۔ ان دنوں مکہ مکرمہ کے پکوان بڑے مشہور اور پسندیدہ تحفے سمجھے جاتے تھے، چنانچہ بہت سے پکوان اکٹھے کیے گئے۔ وہاں کے تمام پادریوں کے لیے تحائف یعنی تحفے گفٹس تیار کیے گئے اور عبداللہ بن ابی ربیعہ بن مغیرہ مخزومی
اور عمرو بن عاص بن وائل سہمی کو دے کر روانہ کر دیا گیا۔ یہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی اس طویل حدیث کو علامہ حیتمی نے مجمع الزوائد جلد 6 صفحہ 37 پر مسند احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کے راوی بخاری کے راوی ہیں، یعنی بخاری کی شرط کے مطابق اس حدیث کے راوی ہیں۔ علاوہ ازیں حلیۃ الاولیاء جلد 1 صفحہ 115 اور بیہقی جلد نمبر 9 صفحہ 9 پر بھی یہ حدیث مروی ہے۔ یہ علامہ حیثمی کون ہے؟ یہ بھی ایک محدث ہیں، ان کی کتاب ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد، اس میں بھی وہ جو مختلف اور معتبر حدیث شریف کی کتب ہیں ان سے حدیثیں وہ نقل کرتے ہیں۔ تو یہ غالباً 9ویں صدی ہجری کے ہیں۔ ان کے ہمہ سے بزرگ کون؟ تو چنانچہ بہت سے پکوان اکٹھے کیے گئے، وہاں کے تمام پادریوں کے لیے تحائف تیار کیے گئے، اور عبداللہ بن ابی ربیعہ بن مغیرہ مخزومی اور عمرو بن عاص وائل سہمی کو دے کر قریش نے روانہ کر دیا۔ پہلی حدیث میں عمرو بن عاص کے ساتھ عمارہ بن ولید بن مغیرہ کا ذکر تھا، یہاں عبداللہ بن ابی ربیعہ کا ذکر ہے۔ ممکن ہے کہ پہلے عبداللہ کو تیار کیا گیا ہو، مگر بعد میں اس کی جگہ اس کے سگے چچا عمارہ نے لے لی، اور یہ امر قرین قیاس بھی ہے، کیونکہ چچا کی عمر یقیناً بھتیجے سے زیادہ ہوتی ہے، اور ایک ملک فرما روا کے دربار میں جانے کے لیے زیادہ سے زیادہ دانائی یعنی عقل مندی اور کہنہ سالی یعنی تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر اس کام کے لیے بھتیجے کی جگہ چچا کو منتخب کر لیا جائے تو بہت حد تک قرین قیاس ہے، یعنی عقل میں آنے والی، سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے۔ قریش نے انہیں سمجھایا کہ نجاشی کے پاس جانے سے پہلے جملہ پادریوں کو تحائف دینا، عیسائیوں کے جو علماء ہیں ان کو تحائف دینا، بعد میں نجاشی کے سامنے پیش ہو کر تحائف بھی دینا، اور درخواست کرنا، ریکویسٹ کرنا کہ اس گروہ کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، جو مسلمان بادشاہ کی امان میں ہے انہیں قریش کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ دونوں نجاشی کے پاس پہنچے۔ ہم وہاں بڑے امن و سکون کے ساتھ رہ رہے تھے۔ پچھلی حدیث میں گزرا ہے کہ صحابہ کے حبشہ میں پہنچنے سے پہلے عمرو بن عاص اور اس کا ساتھی نجاشی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ یہاں اس حدیث میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ ہم حبشہ میں بسکون و عافیت رہ رہے تھے، تب وہاں عمرو بن عاص وغیرہ کو بھیجا گیا۔ ان دونوں احادیث میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے، ایک ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے۔ ایک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی 2 آدمی بادشاہ کا ذہن خراب کرنے کے لیے پہنچ چکے تھے۔ اب اس حدیث سے معلوم ہو رہا کہ یہ لوگ سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے کہ یہ لوگ آدھم کے وہاں۔ تو اس کا تضاد کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ لیکن ان دونوں میں توفیق و تطبیق یعنی دونوں میں مطابقت پیدا کرنا ممکن ہے، کیونکہ حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت ہوئی۔ مسلمان اس ملک کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کیے۔ پہلی مرتبہ سن بعثت یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اعلان نبوت کے بعد ماہ رجب میں 12 مرد اور 4 عورتیں جن میں ام سلمہ بھی تھیں، یہ لوگ حبشہ گئے۔ یہ لوگ وہاں 2-3 مہینے تک رہے۔ پھر اس افواہ پر کہ اہل مکہ اسلام لے آئے ہیں واپس آ گئے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ تمام مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ لوگ فوراً، چونکہ افواہ پہنچ چکی تھی تو وہ لوگ فوراً آ گئے واپس مکہ۔ پھر جب یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ صورتحال حسب سابق ہے، پہلے کے جیسی ہی ہے، تو کچھ عرصہ یہاں رہ کر پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اجازت سے یہ لوگ پھر دوبارہ حبشہ کی طرف چلے گئے۔ 2 مرتبہ ہجرت کیے۔ اس مرتبہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت نے ہجرت کی، دوسری مرتبہ۔ تب اہل مکہ کو سخت تشویش لاحق ہوئی، یعنی سخت تشویش اور فکر ہوئی، اور انہوں نے عمرو بن عاص اور اس کے ساتھی کو دوڑایا کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے وہ نجاشی کے پاس پہنچ جائیں۔ پہلی مرتبہ جب گئے تھے تو کم افراد تھے، 8 مرد 4 عورتیں تھیں، تو وہ وہاں پر پہنچنے کے بعد ان کو تنگ کیا گیا۔ اور دوسری مرتبہ جو ہجرت ہوئی ہے اس میں مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے قریش کے 2 کارندے، ان کے 2 سفیر وہاں پہنچ گئے اور تحائف وغیرہ پیش کر کے اسے اپنا ہم نوا بنائے۔ لہٰذا پیش نظر حدیث یعنی حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جس میں ان کا بیان ہے کہ وہ وہاں سکون اور اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ رہ رہے تھے، یہ پہلی ہجرت سے متعلق ہے۔ اور پچھلی حدیث میں جو 2 شخص پہلے پہنچ گئے قریش کے سفیر، وہ دوسری ہجرت سے متعلق ہے۔
چنانچہ تمام پادریوں کو، عیسائیوں کے علماء کو تحفے تحائف پیش کیے گئے اور ہر پادری کو بتلایا گیا کہ وہ بادشاہ معظم کے ملک میں ہمارے کچھ بے وقوف غلام بھاگ کر آ گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، اپنے آبا و اجداد کا پرانا دین مذہب چھوڑ دیا ہے اور آپ کا دین بھی نہیں اپنایا۔ ایک نئے دین کے ہی وہ لوگ حامل ہو گئے ہیں، نہ عیسائی ہیں نہ کافر اور مشرک ہیں، ایک نیا دین لے آئے ہیں جو ہم نے نہ کبھی سنا تھا نہ آپ نے سنا۔ ہمیں ان کی قوم کے معزز لوگوں نے بھیجا ہے کہ انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے، لہٰذا جب ہم بادشاہ سے اس بارے میں بات کریں تو آپ ہماری سفارش کریں۔ عیسائی علماء سے بھی قریش کے سفیروں نے درخواست کی کہ جب ہم بادشاہ کے سامنے یہ بات کریں گے تو آپ لوگ بھی ریکمنڈ کیجئے، سفارش کیجئے۔ سب پادریوں نے سفارش کرنے کی حامی بھر لی، یعنی ان کو یقین دلایا کہ ہم اس وقت سفارش کریں گے۔ پھر وہ دونوں نجاشی کے پاس پہنچے، حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچے اور کہا، اے بادشاہ، آپ کے ملک میں کچھ بے وقوف غلام بھاگ آئے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، ایک نیا ہی دین لے کر آئے ہیں جسے ہم جانتے ہیں اور نہ ہی آپ۔ ہمیں ان کی قوم کے شرفاء معزز لوگوں نے، جن میں ان کے باپ، دادا، چچا اور دیگر افراد خانہ بھی ہیں، بھیجا ہے، انہوں نے بھیجا ہے تاکہ انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ نجاشی کو ان کی بات بڑی ناگوار سی گزری، مگر پادریوں نے حق نمک ادا کرتے ہوئے، چونکہ تحفے تحائف لے لیے تھے، وہ نمک خاری کا حق ادا کرنے کے لیے پادریوں نے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ سچ کہتے ہیں، یہ سفیر۔ نجاشی یہ سن کر طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم، میں انہیں تمہارے سپرد یعنی تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ میں نے انہیں پناہ دی ہے، امن دیا ہے اور تمام سلاطین عالم میں سے انہوں نے مجھے پسند کیا ہے۔ یعنی یوں تو اس وقت مختلف ممالک تھے اور بادشاہان وقت بھی تھے اس وقت بھی، لیکن سب کو چھوڑ کر وہ لوگ حبشہ کا رخ کیے اور مجھے منتخب کیا امن و سلامتی کے لیے، تو میں ہرگز انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ البتہ میں ایک کام کر سکتا ہوں، البتہ میں انہیں بلوا کر ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ دو آدمی تمہارے متعلق کیا کہتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے پھر بھی۔ چنانچہ نجاشی نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ جب قاصد نے انہیں پیغام دیا تو یہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، مگر فیصلہ یہی ہوا کہ جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ ہم بلا کم وقاص بتلا دیں گے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یعنی صحابہ نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم کو بادشاہ سے یا وفد سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہم کو بتایا گیا ہے بلا کمی و زیادتی کہ ہم بتا دیں گے، پھر جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ جب صحابہ کرام نجاشی کے دربار میں پہنچے، وہاں تمام پادری بھی اپنی کتابیں لیے اس کے گرد یعنی اس کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے۔ نجاشی نے سوال کیا، تم لوگوں نے اپنی قوم کے کون سے دین کو خیرآباد کہہ کر کون سا نیا دین اختیار کیا ہے جو نہ ہمارے والا دین ہے نہ کسی اور کا؟ یعنی بادشاہ نے سب سے پہلے نئے دین کے بارے میں پوچھا کہ تم نے جو دین اختیار کیا ہے وہ نصرانی بھی نہیں ہے، کوئی اور دین بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کون سا دین ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس وقت آپ اپنے شوہر ابو سلمہ بن اسد، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے یہ شوہر تھے پہلے، ابو سلمہ بن اسد کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، پھر وہاں سے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچی۔ سن 4 ہجری میں ان کے شوہر جنگ احد میں زخمی ہو کر وصال پا گئے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام نکاح بھیجا اور آپ حرم نبوت میں داخل ہو گئیں، یعنی امہات المؤمنین میں آپ کا شمار ہو گیا۔ امہات المؤمنین میں سب سے آخر میں وصال فرمانے والی آپ ہیں۔ تمام ازواج مطہرات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا وصال واقعہ کربلا کے بعد ہوا۔ آپ 84 سال کی عمر میں سن 62 ہجری میں واقعہ کربلا کے 1 سال بعد انتقال فرمائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا علمی مقام مسلم تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ام سلمہ فرماتی ہیں، حضرت جعفر نے اس سے بات شروع کی اور کہا، اے بادشاہ، نجاشی سے حضرت جعفر طیار نے گفتگو کی
اور کہا کہ اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم ہوا کرتے تھے، یعنی ہم کو کچھ معلوم نہیں تھا، شریعت نہیں معلوم تھی، ہم کو کچھ علم نہیں تھا۔ بہت بت پرستی، مردار خواری، زناکاری، قطع رحمی اور پڑوسیوں سے بدسلوکی ہمارے مشغلے کام تھے۔ یعنی دین اسلام کی تعلیم سے پہلے عرب کے لوگ گناہوں میں مبتلا تھے۔ ہم میں سے قوی شخص کمزور کا گلا گھونٹ دیا کرتا تھا، جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم کرتا، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ تھا۔ اچانک اللہ نے ہمارے درمیان ہم ہی میں سے ایک معزز رسول کو بھیجا۔ ہم ان کی حسب و نسب، صداقت و دیانت اور طہارت سے خوب واقف ہیں۔ وہ نبی انتہائی شرافت والے نسب والے ہیں، صداقت اور دیانت اور طہارت اور پاکیزگی ان کی فطرت ہے۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ صرف ایک خدا کی عبادت کی جائے، پتھر اور بت پرستی چھوڑ دی جائے۔ انہوں نے ہمیں صداقت یعنی سچائی، امانت، کسی چیز کو خیانت کے بغیر ادا کرنا، امانت یعنی پورا حق ادا کرنا، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک اور اچھی ہمسائیگی، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کا انہوں نے حکم دیا، اور عزت دری، خون ریزی، بے حیائی، جھوٹ، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ یعنی کسی کی بے عزتی کرنے، کسی کا ناحق خون بہانے، بے حیائی کا مظاہرہ کرنے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے انہوں نے روکا، اور اللہ کی عبادت، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضرت جعفر نے بہت سے اسلامی احکامات گنوائے، ہم نے ان کی برابر تصدیق کی، جو وہ بیان کرتے جاتے تھے ہم ان کی تصدیق کرتے جاتے تھے، ہم اب صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کے حلال کردہ کاموں کو حلال اور حرام کردہ کاموں کو حرام سمجھتے ہیں۔ یعنی خدا نے جن چیزوں کو حلال کہا ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں، اور جس کو حرام کہا ہم اس سے بچتے ہیں۔ اسی لیے ہماری قوم ہمارے خلاف ہو گئی، ہمیں طرح طرح کے عذاب سے دوچار کیا، یعنی ہمیں طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگی ہماری قوم، تاکہ ہم ایک خدا کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کی طرف لوٹ آئیں اور پہلے کی طرح خبیث چیزوں کو حلال جانیں۔ جب انہوں نے ہم پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی اور ہمارا عرصہ حیات تنگ ہو گیا، یعنی ہمارا جینا مشکل ہو گیا، زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، تو ہم آپ کے پاس آ گئے اور سارے جہاں کو چھوڑ کر ہم نے آپ کا انتخاب کیا، کیونکہ ہمیں امید تھی کہ آپ کی پناہ میں ہم پر ظلم نہ ہوگا، ہم آپ کی پناہ میں آئیں گے تو ظالم ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ نجاشی نے کہا کیا تمہارے پاس کچھ وہ کلام ہے جو اللہ نے تمہارے رسول پر اتارا ہے؟ یعنی قرآن مجید کسی کو یاد ہے جو آسمانی کتاب اتر رہی ہے، اس کی کچھ آیتیں، کچھ صورتیں؟ تو حضرت جعفر طیار نے فرمایا ہاں، چنانچہ آپ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ فَبَكَى وَاللَّهِ النَّجَاشِيُّ حَتَّى ظَلَّتْ لِحْيَتُهُ وَبَكَتِ الْأَسَاقِفَةُ حَتَّى ظَلَّتْ مَصَاحِفُهُمْ حِينَ سَمِعُوا مَا تَلَا عَلَيْهِمْ۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضرت جعفر طیار کی تلاوت کا بادشاہ پر اور عیسائی پادریوں پر ایسا اثر ہوا کہ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی، تر ہو گئی، آنسو نجاشی کے بہنے لگے اور ان آنسوؤں سے داڑھی بھیگ گئی، تر ہو گئی، اور پادری بھی اتنا روئے کہ ان کے سامنے پڑی ہوئی کتابیں، جو وہ کتابیں لے کر آئے تھے، انجیل آسمانی کتاب، وہ کتابیں بھی بھیگ گئیں، تر ہو گئیں ان کے آنسوؤں سے۔ نجاشی نے کہا خدا کی قسم یہ کلام اور جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے ایک ہی دیے کے دو نور ہیں۔ نجاشی نے قرآن مجید سن کر کہا کہ موسیٰ پر جو تورات نازل ہوئی تھی، جو کتاب نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، یہ دونوں کا منبع اور مرکز ایک ہی ہے، ایک ہی چراغ کی روشنی ہے۔ اس نے ان دونوں عمرو سہمی اور ان کے ساتھی کو دربار سے یہ کہتے ہوئے اٹھا دیا کہ چلے جاؤ یہاں سے، میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہیں کر سکتا، حوالے نہیں کر سکتا۔ بادشاہ عمرو سہمی اور اس کے ساتھی کو دربار سے باہر کر دیا اور مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ پھر نجاشی نے پوچھا تم لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ جعفر بن ابی طالب نے جواب دیا ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے رسول نے بتلایا ہے۔ کیا ہے وہ؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کی پھونک اور اس کا ایک کلمہ ہے، اللہ کے حکم سے وہ بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام سے
پیدا ہوئے ہیں۔ یہ پھونک اللہ نے پاک باز کنواری مریم بطول پر ڈالی تھی۔ یہ کلیمت اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، اللہ نے ان کو مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے، وہ بندے ہیں، خدا نہیں ہیں۔ نجاشی نے زمین پر ہاتھ مارا اور ایک تنکا اٹھا کر بولا تم نے جو کچھ کہا ہے حضرت عیسیٰ اس تنکے سے مطلب جو کچھ تم نے بیان کیا ہے اس سے زیادہ نہیں ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقدس پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور نہ ہی خدا کے بیٹے ہیں۔ بس ان کا عقیدہ جو تم نے بیان کیا بلا کم و کاس، بغیر کمی و زیادتی کے حضرت عیسیٰ ایسے ہی ہیں، یعنی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ نجاشی نے کہا اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف رکھتے تھے؟ مکہ مکرمہ میں۔ اچھا، تو حضور پاک علیہ السلام یہ لوگوں کو جو ہے ہجرت کے لیے اجازت دے دی تھا، ہجرت کرنے کے لیے، تو یہ لوگ حبشہ چلے گئے تھے؟ حبشہ چلے گئے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے، کیونکہ کفار اور مشرکین کا ظلم و ستم بہت بڑھ چکا تھا، اس کے لیے ان کو اجازت ملی تو وہ حبشہ کی طرف ہجرت کیے۔ نجاشی نے کہا خواہ تم بڑبڑاتے رہو۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب نجاشی نے کہا تو پادریوں نے یہ سن کر کچھ بڑبڑاہٹ کی، یعنی کچھ بولنے لگے۔ پادری بادشاہ کے قول کی، اس کی بات کی مخالفت کرنے لگے، تو نجاشی نے کہا تم بڑبڑاؤ یا کچھ بھی کرو، جو حق ہے وہ یہی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ بیان کیا وہی حق ہے۔ اے گروہ اسلام، نجاشی کہتا ہے اے گروہ اسلام، تم لوگ یہاں اہل امن ہو، تم میرے حفظ و امان میں ہو، تمہیں گالی دینے والا سزا پائے گا، اگر کوئی تمہیں ستائے گا تو اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ یہ 3 دفعہ کہا۔ بادشاہ نے ان کو امان دیا اور کہا کہ تم کو تکلیف پہنچانے والے کو میں بخشوں گا نہیں، میں سونے کا پہاڑ لے کر بھی تم میں سے کسی کو دکھ دینے پر تیار نہیں۔ کوئی مجھے سونے کے پہاڑ کی بھی پیشکش کر دے اور کہے کہ تم کو میں تکلیف پہنچاؤں تو مجھے وہ سونے کا پہاڑ پسند نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اے پادریوں، ان دونوں کے پیش کردہ تحائف واپس کر دو۔ پادریوں کو بھی بادشاہ نے کہا کہ جو تحفے تحائف لیے ہو، گفٹس، واپس کر دو، ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے حکومت لوٹاتے ہوئے مجھ سے رشوت نہیں لی تھی تو میں کیوں رشوت لوں؟ یعنی اللہ نے مجھے جب بادشاہت عطا کی ہے تو وہ مجھ سے کچھ نہیں لیا تو میں دوسرے سے مخلوق سے کیوں لوں گا؟ جس کام میں لوگ میری اطاعت کریں گے میں ان کی اطاعت کروں گا، یعنی میں ان کی بات مانوں گا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں چنانچہ وہ دونوں بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنے تحائف واپس اٹھائے دربار سے نکل گئے، اور ہم جتنے دن رہے بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، جب مدینہ طیبہ جا پہنچے۔ نجاشی ایک غلام سے شاہ حبشہ کیسے بنا؟ تو نجاشی کی نماز جنازہ بھی حضور پاک علیہ السلام نے غائبانہ ادا فرمائی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام کے لیے تمام حجابات اٹھا دیے گئے تھے اور نجاشی کا جنازہ آپ کو نظر آ رہا تھا، اس لیے آپ نے شاہ حبشہ نجاشی کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اب یہ نجاشی ایک غلام تھے، انہوں نے بادشاہت کیسے حاصل کی، حبش کے بادشاہ کیسے بنے؟ ایک نمبر 188 محمد بن مسلم کہتے ہیں ایک اہم سوال میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ نماز جنازہ غائبانہ اجازت ہے، جائز ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو مکروہ کہا گیا غالباً۔ جی، امام اعظم ابو حنیفہ حنفی مسلک میں غائبانہ نماز جنازہ کی اجازت نہیں ہے، البتہ شافعی مسلک میں غائبانہ نماز جنازہ کی اجازت ہے۔ دونوں کے پاس اپنے مضبوط دلائل ہیں، جی، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ان کے پاس بھی دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ نمبر 188 محمد بن مسلم کہتے ہیں جب میں نے عروہ بن زبیر کو ابی بکر بن عبداللہ والی حدیث ام سلمہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے سنائی تو وہ کہنے لگے کیا تم نجاشی کے اس قول جب اللہ نے مجھے حکومت لوٹاتے ہوئے رشوت نہ لی تھی تو میں کیوں رشوت لوں، اور جس امر میں میری اطاعت کریں میں ان کی اطاعت کروں گا کا کیا مطلب ہے سمجھتے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں۔ عروہ بن زبیر کہنے لگے، یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہے، زبیر بن عوام کے صاحبزادے، کہنے لگے مجھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ نجاشی کا باپ حبشہ کا بادشاہ تھا، نجاشی کے علاوہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، جبکہ نجاشی کے چچا کے 12 بیٹے تھے اور یہی خاندان سلطنت حبشہ کا وارث تھا۔ اہل حبشہ نے باہم مشورہ کیا کہ اگر ہم نجاشی کے باپ کو جو اس وقت حاکم حبشہ تھا قتل کر دیں، کیونکہ اس کا صرف یہی ایک بیٹا ہے، اور اس کے چچا کو بادشاہ بنا دیں تو حکومت حبشہ تادیر یعنی بہت دیر تک، بہت دنوں تک
آرام سے چلتی رہے گی، کیونکہ اس کے 12 بیٹے ہیں جو یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد ایک تخت کے وارث بنتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے نجاشی کے باپ کو قتل کر کے اس کے چچا یعنی نجاشی کے بھائی کو تخت پر بٹھا دیا۔ وقت گزرتا رہا، نجاشی چچا کے ہاں پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے۔ چونکہ وہ بڑے ذہین اور صاحب ہوش و خرد واقع ہوئے تھے، انتہائی ذہین تھے اور عقل مند تھے، اس لیے بہت جلد چچا کے نہایت مقرب بن گئے اور ملکی معاملات میں انہیں مکمل کنٹرول حاصل ہوتا چلا گیا۔ اہل حبشہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کہنے لگے بے خدا یہ نوجوان تو اپنے چچا پر غالب آ گیا ہے، اگر اسے حکومت مل گئی تو یہ ہمیں ضرور قتل کر دے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہم نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ چنانچہ وہ اس کے چچا کے پاس گئے اور کہنے لگے اس نوجوان یعنی نجاشی کو قتل کر دو یا یہاں سے نکال دو، ہمیں اس سے اپنی جانوں کا ڈر خطرہ ہے۔ اس نے کہا افسوس ہے تم پر، کل تم نے اس کے باپ کا قتل کیا اور آج میں اسے قتل کر دوں؟ ہرگز نہیں، البتہ تم اسے یہاں سے نکال دو، ملک بدر کر دو۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں چنانچہ وہ اسے باندھ کر یا جس طرح بھی ممکن ہو سکا بازار میں لے گئے اور 600 درہم میں ایک شخص کے ہاتھ اس کو نجاشی کو بیچ دیے، غلام بنا دیے۔ اس نے نجاشی کو کشتی میں ڈالا اور چلتا بنا۔ جس شخص نے بھی خریدا تھا نجاشی کو سمندری جہاز میں بٹھا کر لے گیا، مگر اسی دن جب عشاء کا وقت ہوا تو موسم خریف کا بادل چھایا ہوا تھا۔ عشاء کے وقت پہ خریف یعنی وہ پتے جھڑنے کا موسم تھا۔ نجاشی کا چچا بارش میں نہانے کے لیے نکلا، اس پر بجلی گری اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ نجاشی کا چچا جس کو لوگ حبشہ کے بادشاہ بنائے تھے، اس پر بجلی گری اور وہ مر گیا۔ اہل حبشہ دوڑ کر اس کے لڑکوں کے پاس پہنچے تاکہ 12 لڑکے تھے نجاشی کے چچا کے، تاکہ ان میں سے کسی کو تخت حکومت پر بٹھائیں، بادشاہ بنائیں، تو دیکھا کہ وہ سب کے سب پاگل ہیں، ان میں سے کوئی بھی منصب شاہی کا اہل نہیں ہے۔ اب یہ لوگ سخت فکر مند ہو گئے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اے اہل حبشہ، تم نے جس لڑکے کو بیچ ڈالا ہے اس کے بغیر تمہارے ملک کو کوئی نہیں بچا سکتا، اگر ملک کی سلامتی چاہتے ہو تو اسے ڈھونڈ کر لاؤ۔ چنانچہ اس تاجر کی تلاش شروع کی گئی جس نے نجاشی کو خریدا تھا۔ اہل حبشہ نے اسے پا لیا اور نجاشی کو وہاں سے اٹھا کر قصر خلافت میں لا کر بٹھایا اور زمام حکومت کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ تاجر واپس حبشہ میں پہنچا اور کہنے لگا میری رقم لوٹا دو ورنہ مجھے بادشاہ سے بات کرنے دو۔ کہنے لگے بات کر لو۔ وہ تاجر آیا اور نجاشی کے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا اے ملک معظم، میں نے بازار سے 600 درہم پر ایک غلام خریدا تھا، لوگوں نے وہ غلام مجھے دے دیا اور رقم لے لی۔ جب میں اسے لے کر چلا گیا تو لوگ پیچھے جا پہنچے، مجھ سے غلام بھی چھین لیا اور رقم بھی واپس نہ لوٹائی۔ نجاشی نے کہا اس کا یہی فیصلہ ہے کہ اس خریدار کو رقم لوٹا دی جائے ورنہ غلام اس کے سپرد کر دیا جائے، وہ تاجر اسے جہاں چاہے لے جائے۔ اہل حبشہ نے یہ سن کر کہا نہیں، بلکہ ہم اس کی رقم واپس کر دیتے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں یہ ہے نجاشی کے اس قول کا مطلب کہ جب اللہ نے مجھے حکومت لوٹاتے ہوئے مجھ سے رشوت نہیں لی تو میں لوگوں سے رشوت کیوں لوں، اور جس امر میں لوگ میری اطاعت کریں، میری بات مانیں، میں ان کی بات مانوں گا۔ چنانچہ تخت حکومت سنبھالتے ہی یہ اس کی دیانت و عدالت کا پہلا کامیاب امتحان تھا کہ نجاشی نے تاجر کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، بلکہ کہا کہ عہد کے معاملے کے مطابق تاجر کو یا تو غلام واپس کیا جائے یا اس کی رقم اس کو لوٹا دی جائے۔ یہ بادشاہ بننے کے بعد اس کا عادلانہ اور انصاف پر مبنی فیصلہ تھا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک عنوان ہے اگر ایک رکاوٹ نہ ہوتی تو میں خود جا کر نعلین رسول کے بوسے لیتا۔ یہ نجاشی بادشاہ کا بیان تھا۔ انشاءاللہ نمبر 149 سے اگلی نشست میں ایک بیان ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔